बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। हम सबको ज़िंदगी में कहा जाता है ना कि आपने सैक्रिफाइसेस करने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम अपनी वर्क प्लेस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। हम जिस इंसान के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है हमें कहा जाता है इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सैक्रिफाइस करना है, और ये ज़रूरी होता भी है। बट जहाँ पर अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़े, अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़े, एंड यू आर द ओनली वन जिसने कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस करना है एवरी टाइम, और जो अदर पार्टी है वो इस चीज़ पर रजामंद ही नहीं होती, और आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा कीन है कि आप जो हैं आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चलती रहे और इस तरह, और आप उसको चलाने के लिए बार बार एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ करें। सो आप एक टाइम आएगा बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर फील करने लगेंगे, और ऑब्वियसली ज़िंदगी तो गुजर रही होगी लेकिन वो इनर सेटिस्फेक्शन और वो हार्मनी, वो पीस और वो खुशी आपको अपने लिए फील नहीं होगी। तो ज़िंदगी ऑब्वियसली सबसे पहले हमने अपने आप को खुश रखना है, लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय करना है। खुद खुश होंगे तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखेंगे। सो द मैसेज हियर इज़ के अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ और अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस ज़िंदगी में नहीं करने। यस, एक सर्टेन लेवल तक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, सैक्रिफाइस भी करें, करना बनता भी है, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि हमेशा आप ही कॉम्प्रोमाइज़, आप ही सैक्रिफाइस करते हैं या अननेसेसरी वे में आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और अपने आप को प्रॉब्लम में डालना पड़ता है, सो वहाँ पर अ बिग नो टू ऑल द अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस। ये था जनाब आज का मैसेज। शो में आगे बढ़ेंगे और शहर लाहौर की मौसम की बात करेंगे। रोज़ हमें कहा जाता है आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, बारिश हो नहीं रही, लेकिन आज की भी वेदर प्रेडिक्शन के मुताबिक बारिश जो है वो दोपहर को भी बरसने का इम्कान है और शाम को भी। बट शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा और महकमा मौसमियात की इस हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, हमारे नुमाइंदे अहमद हसन हमें मज़ीद इस हवाले से अपडेट करेंगे। सो अहमद, बताइएगा कैसा रहेगा आज लाहौर का मौसम? अच्छा, बिल्कुल सर्दी अभी गई नहीं है। लाहौर में आज फिर जो है वो सुबह से ही तेज़ हवाएं चल रही हैं जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 28 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बताना चलूँ कि आज सुबह से ही बादलों के बसेरे हैं, बादल और सूरज की जो है आंख मिचौली जारी है और सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। अभी शहरियों ने भी जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि आज दिन में जो है वो बारिश का इम्कान है। इस वक्त भी जो है गहरे बादल हैं और देखना यह है कि अब लाहौर शहर में जो है किस वक्त बारिश। थैंक यू सो मच अहमद, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मजीद शो में आगे बढ़ेंगे, करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो यूएस डॉलर आपको 287 में मिलेगा। कल हमने देखा डॉलर जो था उसमें एकदम इजाफा देखने में आया और डॉलर जो था अब आपको 287 में मिलेगा। यूरो 288, ब्रिटिश पाउंड 324.5, यूएई दिरहम 74.5, सऊदी रियाल 72.25 और कवेती दिनार 852.25, कैनेडियन डॉलर 197.75, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 181.5 और ओमानी रियाल 679.95 में आज आपको मिल सकेंगे। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आ जाएंगे। सो अदरक आपको मिलेगा 610 रुपये का, उसके साथ साथ आलू आपको मिलेगा 35 रुपीज़ पर केजी, सब्ज मिर्च 62 रुपीज़ पर केजी, मूली जो है वो 28 रुपीज़ पर केजी, प्याज जो है वो 145 रुपीज़ पर केजी, गाजर 45 रुपीज़ पर केजी, टमाटर 46 रुपीज़ पर केजी, गोभी 35 रुपीज़ पर केजी, शलजम 32 रुपीज़ पर केजी में आपको मिलेगा। फ्रूट रेट्स की अगर हम बात करें सो सेब आपको मिलेगा 245 रुपीज़ पर केजी और पपीता 220 रुपीज़ पर केजी, खजूर 270 रुपीज़ पर केजी, केला जो है वो 250 रुपीज़ पर दर्जन, अमरूद 75 रुपीज़ पर केजी, अनार 620 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आज आपको मिल सकेगा। इसी के साथ जनाब रेट्स के बाद मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। और टॉप स्टोरीज़ में हमारे पास सबसे पहली जो स्टोरी है वो ये कि 960 लोगों ने
एक ही वक्त में क्रोशिया करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। बरतानिया में ये लोग इकट्ठे हुए, 960 के करीब ये लोग थे जिन्होंने इकट्ठे होकर इकट्ठे क्रोशिया किया। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था, वो ऑस्ट्रेलियन कुछ लोग थे जो कि 604 के करीब थे, उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। अब बरतानिया के इन लोगों की जानिब से ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इस क्रोशिये के बाद जितने भी ब्लैंकेट्स तैयार किए गए हैं वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो इसके मुस्तहिक हैं, गरीब गुरबा में तकसीम किए जाएंगे। सो इस अंदाज में एक सोशल वेलफेयर का काम भी सर अंजाम दिया गया है। इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप और इसकी जो स्क्रीन है दैट इज़ 43 इंचेस और वज़न इसका 100 पाउंड्स विच इज़ 45 किलोग्राम्स, ये इसका वज़न है। और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वज़नी ये लैपटॉप है और इसको तैयार किया गया है एक यूट्यूबर कपल की जानिब से। एवन और कैटलिन ने मिलकर ये तैयार किया है। और इसकी जो मतलब अगर हम देखें, इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इसको मजबूत रखने के लिए इसमें मेटल प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और अब तक पूरी दुनिया में इतना बड़ा लैपटॉप कभी भी नहीं तैयार किया गया। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी भिजवाया गया है, ताहम अभी जवाब का इंतज़ार है। इसी के साथ मज़ीद अपने शो में आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और हुआ क्या कि एक पंजाबी शख्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पंजाबी पर्सन, जिन्होंने 62 लाख रुपीस में एक काला घोड़ा ख़रीदा, बट इनके साथ हो गया धोखा। और जब इन्होंने अपने घोड़े को नहलाया तो पता लगा कि उसका तो रंग जो है वही तब्दील हो गया है और घोड़े को पेंट करके लाया गया था। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पर ये जो काम है ना, वो बकरा ईद पर होते हैं कि आर्टिफिशियल जो दांत होते हैं वो जानवरों को लगाए जाते हैं, कुर्बानी के जानवरों को, या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है। सो इस आदमी के साथ ये धोखा हुआ और जो घोड़े का रंग था वो रेडिश में तब्दील हो गया, ब्राउनिश रेड में। सो इस तरह से ये धोखा हुआ। अब बहरहाल मुकदमा दर्ज किया गया है और जिन्होंने इसके साथ ये हैंड किया है उनको गिरफ्तार करने के लिए अब जो है वो इधर उधर रेड किया जा रहा है। तो ये तो थी हमारी जनाब आज की टॉप स्टोरीज। एक शो में ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हाईलाइट्स आपके सामने रखेंगे, मज़ीद मौज़ूआत आपके साथ डिस्कस करने हैं। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन पर। गर्मियों में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर जाता है। इसकी एक वजह तो ये होती है कि हमारी बॉडी से गर्मी क्योंकि ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी से नमकियात का बहुत ज़्यादा अखराज हो रहा होता है थ्रू स्वेटिंग, जिसकी वजह से आप अक्सर नोट कीजिएगा कि आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं गर्मियों में हीट स्ट्रोक की वजह से या वैसे डिहाइड्रेशन की शिकायत अक्सर हमें इंडिविजुअल से मिल रही होती है, लेकिन वो इसको लेट गो कर रहे होते हैं, वो इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा सीरियस लेना बनता है, बिकॉज़ अगर आपकी डिहाइड्रेशन सस्टेन करे और आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट ना कर रहे हो तो इसके फिर बहुत ज़्यादा फैटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर एक खुदा न खास्ता फिर एक वक्त ऐसा आता है कि किसी की मौत भी वाक़या हो सकती है। गो के ऐसे केसेस कम होते हैं, बट बताने का मकसद ये है कि ये डेंजरस है। सो हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट हाफिज़ खालिद इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। खालिद साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू आस्क यू कि व्हाट आर द नॉर्मल कॉजेज़ और द जनरल कॉजेज़ ऑफ डिहाइड्रेशन? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार है भी या नहीं। इसके एक सिंपल मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। अगर आप अपनी एक हाथ से दूसरे हाथ की स्किन को अगर आप यूँ होल्ड करके रखें, दबा के रखें और छोड़ने के बाद अगर आपकी स्किन फिसल जाए तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं है। अगर आपकी स्किन वहाँ रुक जाए तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में है। बताएं। आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की जो स्किन है इसको होल्ड करके रखें, ऐसे ठीक है। उसके बाद आप इसको छोड़ दें। अगर तो आपकी स्किन जो है स्लिप हो जाए तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं है। स्लिप हो गई। स्लिप हो गई। अच्छा, अगर ये होल्ड करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया और ये ऐसे ही रही तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है। तो मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं है। हाँ, एक बात ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मैं प्रैक्टिकली छोटी छोटी बातें बताने लगा हूँ। घर में बैठा हर बंदा, उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है या नहीं है, और अगर डिहाइड्रेशन है तो वो कैसे ख़त्म हो सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए ये है कि अगर आपका बॉडी वेट 20 kg है तो आपकी बॉडी की नीड है 1 लीटर वाटर।
اگر آپ کا باڈی ویٹ 40 ہے تو 2 لیٹر، اگر آپ کا باڈی ویٹ 60 ہے تو 3 لیٹر، اگر آپ کا باڈی ویٹ 80 ہے تو 4 لیٹر، اگر 100 ہے تو 5 لیٹر آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، 24 گھنٹے میں آپ نے پانی پینا ہے۔ پانی دیکھیں، جیسے ہم کسی مشین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مشین زیادہ دیر تک چلے، مشین خراب نہ ہو، اس کا انجن ٹھیک رہنا چاہیے، ہم اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی ہے نا، اس کو چلنے کا جو پروسیس ہے، اس کو چلنے میں جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس کا دیکھیں پانی اٹ سیلف کوئی کیمیکل نہیں ہے، لیکن اللہ کا اتنا گاڈ گفٹڈ انعام ہے ہم پہ یہ کہ یہ ہماری باڈی کو چلانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، باڈی آرگنز کو۔ اگر آپ میل ہیں تو آپ کی باڈی میں 60% واٹر ہے، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کی باڈی میں 50% واٹر ہے۔ ایک سرٹن لیول سے جب واٹر نیچے جاتا ہے تو آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ آپ کی ہارٹ ڈیزیزز بڑھ جاتی ہیں، آپ کی جو معدہ ہے، آپ کا جو سٹمک ہے، اس میں برننگ شروع ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن شروع ہو جاتی ہے، آپ کا یورین ٹریک جو ہے اس میں جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے یورین کا کلر جو ہے وہ یلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی، آپ کی سکن کے اوپر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ یہ بات میں صرف خواتین کے لیے، گرلز کے لیے، اسپیشلی رقمہ آپ کے لیے بول رہا ہوں میں، کہ اگر آپ نے مجھے کانشیس رہنا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنی بیزینس کی وجہ سے مصروفیت میں واٹر کو نگلیکٹ کر جاتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں واش روم جانا پڑتا ہے۔ یار ہم اتنے ایکٹیو بھی نہیں ہیں کہ ہم واش روم جا سکیں۔ اب 2 منٹ کے لیے فیل کریں کہ اگر آپ کو یورین آیا ہے اور وہ خدا نہ خواستہ رک گیا ہے، اور اس کی پین کیا ہوگی آپ کے لیے؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ 10 گلاس پانی کے پی کے 10 دفعہ واش روم بھاگ کے چلے جائیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ نے اپنی ہیلتھ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ سکتے، پتہ آپ کو کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ کا انعام ملا ہوا ہے، اس پہ ہمارا انویسٹ کچھ نہیں ہوا ہوا۔ ہم بزنس کرتے ہیں، اور یہ جسم جو ہے ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور امانت میں آپ کبھی خیانت نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات اگر ہو آپ سکتی ہے؟ امانت کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی اولین ترجیح دنیا میں آپ کے لیے پتہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت کا خیال رکھنا۔ ڈی ہائیڈریشن اتنا بڑا، میں کہتا ہوں کہ ڈی ہائیڈریشن سے سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے آپ کی۔ ڈی ہائیڈریشن سے آپ کے جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہوتا ہے، جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے جو کروفیٹس ہیں، آپ کی سکن کے اوپر جھریاں ہیں، جو سکن کے اوپر آئل نکل آتا ہے، آپ کی بیوٹی، پمپل، ایکنی، ایون آپ کے بالوں کا گرنا بھی، آپ کی ہارمونل چینجز، اس کے پیچھے بھی ڈی ہائیڈریشن ایٹ ٹائمز ہو سکتی ہے۔ لیکن میں کازز جاننا چاہوں گی نا کہ وجوہات کیا بنتی ہیں؟ ایک بندہ اپنی باڈی کا خیال کس طرح سے نہیں رکھ رہا، یا وہ کہاں پر نیگلیجنس شو کر رہا ہے جس کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ اس کنڈیشن میں، اس اسٹیج میں چلی جاتی ہے؟ اچھا، اس میں 2-3 باتیں میں بتاؤں۔ سب سے پہلا اور آخری اس کی جو میجر کاز ہے وہ ہے کہ واٹر انٹیک ہمارا کم ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جب آپ واٹر انٹیک پورا رکھیں گے، جیسے اگر آپ واٹر انٹیک اپنی خوراک سے بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پانی نہیں پئیں گے۔ پانی کا نعمت بدل کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات آپ ذہن میں یہ ڈال لیں، آپ کھیرا کھا لیں، آپ سٹرابری کھا لیں، آپ فوڈ میں جو چیزیں کھا سکتے ہیں، فروٹس میں جتنا مرضی نیچرل واٹر واٹر لیں، کانٹینٹ بھی تو ہوتا ہے نا، سبزیوں میں بھی ہوتا ہے، پھلوں میں بھی لیکن ہوتا ہے، وہ آپ کی باڈی کے لیے ناکافی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی باڈی کا جو لیول ہے وہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے 60 اور 50% فار دا فیمیلز۔ اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو واٹر انٹیک لینا پڑے گا جتنی آپ کی باڈی کی نیڈ ہے۔ اگر آپ اتنا واٹر نہیں پی رہے تو آپ کبھی بھی فٹ اینڈ خوبصورت سمارٹ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ پانی کم پی رہے ہیں، اگر آپ سرٹن لیول سے پانی، آپ کی باڈی کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو۔ آنے والے وقت میں بہت ساری بیماریوں کی طرف سے آپ کو عنقریب ایک انویٹیشن کارڈ آنے والا رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سے میں آپ کو ایزیسٹ وے، اس سے آسان الفاظ اور کیسے بتا دوں میں، مطلب اور کیا ہوگا ایسا جو میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ ہم گرمیوں کا بھی ذکر کریں نا، ابھی روزے بھی آ رہے ہیں آگے، اور 15-20 دن تک روزے ہیں۔ رمضان میں بھی یہ پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی تو روزے جو ہیں وہ ایک بہتر موسم میں آ رہے ہیں، بٹ سٹل جب آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھانا اور کچھ نہیں پینا، سو آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی جو ہے وہ اس اسٹیج میں آ جاتی ہے جہاں پر ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ سو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے ان بوتھ ویز، یعنی رمضان میں بھی اور ادر دن رمضان، آفٹر دا رمضان؟ آپ کا بڑا پیارا کوسچن ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک کی جہاں تک بات ہے تو
رمضان میں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا انسانوں پہ نا ویسے ہی اللہ نے خاص کرم کیا ہوتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی نیگلیجنسی جو ہے نا اس پہ بھی ہمیں معافی مل جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے افطاری سے لے کر سحر تک، افطار سے سحر تک، اچھا یہ سارا عمل جو ہوتا ہے اس میں آپ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھا اس میں آپ واٹر ساتھ ساتھ پیتے رہیں. اچھا میں کہتا ہوں پانی بھر بھر کے گلاس نہ پئیں، لیکن آپ سپ سپ لیتے رہیں، ہر آدھا گھنٹے بعد ایک گلاس پی لیا، آدھا گلاس جب آپ نے روزہ کھولا ہے. روزہ کھولا ہے. اچھا دیکھیں روزہ رکھنے کے بعد تو ڈیفینیٹ آپ نے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے، اس میں تو آپ واٹر نہیں لے سکتے، لیکن باقی جو 8 گھنٹے آپ کے پاس بچے ہیں ان 8 آور میں افطاری سے لے کے سحر تک بالکل اس میں آپ نے سپ سپ پانی استعمال کرتے رہنا ہے جب اگر آپ جاگتے ہیں. دیکھیں نا ہم ویسے تو ہم اسکنجین پیتے ہیں، اسکنجوی پیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم لیمن واٹر پیتے ہیں، ہم جوس پیتے ہیں، ہم وہ ریڈ شربت بنا لیتے ہیں. ان سب چیزوں میں جو شوگر ہوتی ہے وہ آلریڈی ہمارے اندر بھی جاری ہوتی ہے، واٹر بھی جا رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کچھ نہ پئیں یار، آپ کو انار کا جوس پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمپل واٹر پی لیں میرے کہنے پہ. آپ سمپل واٹر پی کے دیکھیں آپ کی اسکن کتنی پیاری ہو جائے گی ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. اچھا یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن آپ نے جس طرح سے آغاز میں کہا تھا کہ 60% فار دا میلز اینڈ 50% فار دا فیمیلز، اتنا آپ کی باڈی جو ہے، میرے خیال میں ہماری باڈی میں، ہم سب کی باڈی میں اتنا واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے. ابھی ہم نے پریونشن کی طرف بات کرنی ہے کہ ہم اس کنڈیشن کو ایوائڈ کر سکیں. سو ہم نارمل ابھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یس ان فیوچر ہم اس چیز کو ایوائڈ بھی تو کرنا چاہتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ اسٹیٹمنٹ میں چلے نہ جائیں. سو اس کے لیے ابھی ہم نے خیال کیسے رکھنا ہے، پریونٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں، کس انداز میں کھانے کا استعمال کرنا ہے، کون کون سے فوڈ سورسز ایسے ہیں جس سے ہمیں ایک اچھا واٹر کانٹینٹ مل سکتا ہے. جس طرح واٹر کانٹینٹ واٹر میلن کا، تربوز کا بہت اچھا ہوتا ہے. ابھی تو خیر سیزن نہیں ہے بٹ آنے والے دنوں میں آ جائے گا سیزن. تو ہم نے کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنا. بڑا پیارا کویسچن ہے آپ کا. دیکھیں جہاں تک بات ہے ڈائٹ کی، تو ڈائٹ میں جتنے بھی فروٹس ہیں سارے کے سارے فروٹس آپ کھائیں، اور ان میں آپ کی باڈی کی جو نیڈ ہے وہ پوری میکسیمم ہوتی ہے واٹر میں. جس میں آپ ویجیٹیبلز جو ہیں، جس میں جیسے آپ مولی کا ذکر کر رہے تھے، مولی ہے، گاجر ہے، کوکمبر ہے، ٹماٹر ہے. ٹماٹر بہترین سورس ہے آپ کی باڈی کی جو واٹر ہے وہ پورا کرنے کے لیے. بالکل، اور ہم سیلڈز وغیرہ کی فارم میں یہ چیزوں کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. لیکن ہم سیلڈ کھاتے ہی کب ہیں؟ ہم سیلڈ نہیں کھاتے. ہم سیلڈ نہیں کھاتے، ہمیں تو لگتا ہے گھاس پھوس ہے. ہاں وہ کاٹنا پڑتا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کا ٹیسٹ کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسی کو ہی ٹیسٹی کر کے کھا لیں، اس میں ہلکا سا سالٹ ڈال لیں، لیمن اسکویز کر لیں، اسی کو ٹیسٹی بنا. اورنج جوس جو ہے آج کل آپ کو بڑا انعام ہے، اورنج جوس آپ پی سکتے ہیں، وہ آپ میکسیمم اورنج جوس پئیں. آپ اس کے بعد گریپ فروٹ ہے، آپ گریپ فروٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈائٹ میں مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ، فروٹس تو آپ سارے کھا سکتے ہیں، ویجیٹیبل آپ ساری کھا سکتے ہیں. واٹر انٹیک. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی بات یہ، فار ایگزامپل آپ جم جاتے ہیں، اب جم آپ کر رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے، آپ کو سویٹنگ نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک کاز ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہے، آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم طبیعت خراب ہوتی ہے. ویسے نارملی روزانہ کتنے گلاس پانی پینے ہیں؟ ہاں 10 سے 12 گلاس، 10 سے 12 گلاس آپ پہ فرض ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جس طرح سے بھی گرمی آ جائے گی یا رمضان میں بھی بہت سے لوگ ہیلدی آپشنس کی طرف ایسے جانا چاہیے، لیکن جس طرح سے آپ نے کہا ایک وہ لال شربت کا استعمال ہر گھر میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیزیں جو ہمیں ایک اچھی تقویت بھی پہنچائیں، ہمیں انسٹنٹ انرجی پرووائڈ کریں. جس طرح کھجور جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسا سورس ہے جو ہمیں فوری طور پر انرجی پرووائڈ کرتا ہے. جو واٹر کانٹینٹ جن چیزوں کا اچھا ہے وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ کون سے جوسز ہو سکتے ہیں؟ اچھا سارے کوئکلی بتائیے گا بیکاز اچھا کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سمپل واٹر کے اندر دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ لیمن اسکویز کر کے اچھے سے وہ پئیں آپ. اس سے اچھا کوئی جوس نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی جوس، اس سے اچھا کوئی نیچرل جوس نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور افطار میں کیا کریں؟ ابھی افطار میں وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں آلو بخارے کا اور املی کا شربت، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے گھر والا ہوم میڈ؟ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شوگر نہیں پھر ہونی چاہیے. اچھا اگر آپ شوگر ہی پی رہے ہیں تو ایک طرف آپ فائدہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نقصان کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا سمپلی یہ ہے کہ آپ وہ پانی میں جو لیمن ہے اسکویز کر کے پئیں، دن میں 3 دفعہ پی لیں، 4 دفعہ پی لیں، 6 دفعہ پی لیں اگر آپ کو لیمن سوٹ کرتا ہے تو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو لیمن سوٹ کرتا ہے تو نارملی جو اسٹمک ایشوز جن کے ہوتے ہیں ان کو ذرا سٹرس فوڈ جو ہے وہ ایوائڈ کرنے چاہیے. بٹ یس اگر آپ ان تمام چیزوں سے فری ہیں سو یس آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ آپ آلو بخارے اور املی کا شربت، یس
बेस्ट लेकिन वो हो होममेड, क्योंकि वो जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, और जो चाटी की लस्सी होती है ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम जो लस्सी में भी शुगर डाल देते हैं, लस्सी में भी नमक डाल देते हैं, वो चाटी की लस्सी का एक अपना जायका होता है, तो वो आपका वाटर कंटेंट भी उससे बेहतर रहता है, बिल्कुल बेहतर रहता है, जिसमें आपकी जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होती। तो तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डेली रूटीन में इनका इस्तेमाल करके ऑब्वियसली फिर आप जो है अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच हाफिज़ खालिद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। अगर हम देखें, एक तरफ डॉलर है बुलंद तरीन सतह पर है, एक तरफ अगर हम देखें तो शरह सूद में इजाफे के बाद अब हम देखें तो शरह सूद भी जो है वो बदतरीन सतह तक पहुँच चुका है। और इन सब के साथ साथ जो महंगाई भी है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। और इस सब के बाद अगर हम देखें तो एक चीज़ जो है वो तरीन है और वो डाउन फॉल की तरफ है, और वो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग। सो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? कुछ ही दिनों में अगर हम देखेंगे तो रमज़ान जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है? फिर गंदम जो है अगर हम देखें सो अप्रैल के महीने में वो पंजाब में आ जाएगी, उससे पहले सिंध में अगर हम देखें इस महीने सिंध में भी आ जाएगी। सो डिमांड एंड सप्लाई को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, तमाम चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तारिक बशीर चीमा साहब, और साथ ही साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा है। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तारिक बशीर चीमा साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी कि अभी जो हम इतना इजाफा देख रहे हैं शरह सूद में, महंगाई में इतना इजाफा देख रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई रिलीफ आवाम को मिल सकता है? और प्लस जो रमज़ान का महीना भी और 15 दिन में रोज़े जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, इस सब के साथ साथ गंदम का भी मौसम है, गंदम जो है और चंद दिनों तक सिंध में आ जाएगी, उसके बाद हम पंजाब में देखेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मैनेज हो सकेगी? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी सारे सवाल कर दिए हैं एक सवाल में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। पहले मैं गंदम को ले लूं, क्योंकि गंदम के साथ डायरेक्टली हम डील कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो वाफर गंदम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, गंदम कोई इशू नहीं है। हम कई दफ़ा हर फोरम पर ये कह चुके हैं कि हमने चारों सूबों में जितनी उनकी डिमांड थी वो भी हमने पूरी की है। और जो हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है फेडरल गवर्नमेंट की, जिसमें पास्को ने आर्म फोर्सेस को सप्लाई करनी होती है गंदम, आज़ाद जम्मू कश्मीर को सप्लाई करनी होती है, गिलगित बल्तिस्तान को सप्लाई करनी होती है। उसके अलावा भी हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स मौजूद होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी सूबे की तरफ से कोई डिमांड आ जाए, और पिछले दिनों हमने वो सारी डिमांड पूरी भी की है। और अब तो वैसे भी सिंध की गंदम आ गई है, आने वाली है, पंजाब की भी करीब करीब है। तो इंशाअल्लाह गंदम इज नॉट द इशू। बाकी आपने दूसरी बात की है कि रमजान शरीफ में हम क्या करेंगे। देखें, महंगाई, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और इसमें हर आदमी कंसर्न है, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो हुकूमत से बाहर है। हर पाकिस्तानी जो है वो कंसर्न है, और उसे कंसर्न शो करना चाहिए अपना, कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी जो है उसकी गुजर औकात वाकईतन मुश्किल हो चुकी हुई है। और उसके लिए जो जो मुमकिन हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट से हम वो स्टेप्स उठा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो ये कोई आज नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है कि ये जो महंगाई है ये पिछले 4-5-6 माह का नतीजा है? ये 4-5-6 माह का नतीजा नहीं है। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आप अडॉप्ट करते रहे हैं, और वो गलत साबित होती रही हैं, और गलत तखमीनों ने आपको इस हद तक, इस मुल्क को इस हद तक पहुंचाया है कि आज ये मुल्क जो है ये सफर कर रहा है। वो लोग टैक्स देने को तैयार नहीं है। हुकूमतों की गलत पॉलिसियां जो हैं वो भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगी। लेकिन
ہم یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں، یقین جانیے، اور ہمیں یہ کنسرن ہے کہ عام آدمی کا گزر اوقات بہت مشکل ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ہم رمضان شریف میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اب دیکھیں نا، اب دو بڑے صوبے ہیں کے پی کے اور پنجاب، اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں، وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہوں گے، سندھ حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہوگی، اسی طریقے سے بلوچستان اور باقی حکومتیں۔ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی، آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی حکومت یہ چاہتی ہوگی کہ ملک میں اس حد تک مہنگائی ہو کہ لوگ کے لیے سوچنا بھی لوگوں کے لیے محال ہو جائے؟ لیکن سر میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، میں یہاں پر ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ بات کہ ہم آپ سے مطلب پچھلے 5 سے 6 مہینے کا ہی پوچھ رہے ہیں، بیکاز اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت تھی تو تب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پچھلی حکومتوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ابھی بہرحال ہم اس سے بلیم گیم سے آگے چلنا چاہیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اوبویسلی سب نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو سبسڈی جس کا اعلان کیا گیا ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ لوگ ہیں۔ اپارٹ فرام دس یوٹیلیٹی سٹورز پر دی جائے گی۔ اچھا، جب یوٹیلیٹی سٹورز پر آپ دالوں کو لے لیں اور یا آٹے پر اگر سبسڈی دی بھی جائے گی، سو وہاں سے ہر کوئی اس طرح سے شاپنگ تو کرتا نہیں۔ چلیں ہم وہاں سے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم یوٹیلیٹی سٹور سے ہی اپنے گھر کی گروسری کر لیتے ہیں، لیکن پوائنٹ وہاں پر یہ آتا ہے کہ کوالٹی کا بہت فرق آ جاتا ہے۔ سو اس کو کس طرح سے مانیٹر کیا جائے گا سر؟ دیکھیں، یوٹیلیٹی سٹورز میں جو گندم آٹا جو جائے گا اس کی کوالٹی تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر چیک بھی کریں، اور لوگوں کے ساتھ دیکھیں جو سبسڈی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ بس کے ذریعے گورنمنٹ نے دینے کا فیصلہ کیا ہے اور آپشن نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے نا کہ ہم سبسڈی ودرا کر کے ڈائریکٹ ان لوگوں کو پیسے دیں تاکہ وہ اوپن مارکیٹ سے رمضان شریف کے دوران اپنی خرید و فروخت کر سکیں، اپنی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ایٹیبلز ہیں وہ لے سکیں اپنے گھر والوں کے لیے، کنبے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، دو تین معاملات تھے جن کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بس ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اور لوگ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور ان کو ہم یہ پرووائڈ کریں سبسڈی کی مدد سے اور ان کو کیش اسسٹنس دیں، اور یوٹیلیٹی سٹورز کو ہم بھرپور طریقے سے مینج کریں کہ رمضان شریف میں ان میں کسی چیز کی کمی بیشی نہ ہو۔ باقی دیکھیں، یہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے یہ کہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر اچھا غلط سپلائی کو کرے گا رمضان شریف کے مہینے میں تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس کو چیک بھی کرے گی، اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا، اور رمضان شریف میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مہنگائی جو ہے، آپ دیکھیں نا، میں نے کل میں نے پرسوں میں نے ایک میٹنگ کی ہے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ساتھ۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں آپ یہ آرٹیفیشل جو پرائس جس طریقے سے مہنگائی کی جا رہی ہے یہ افورڈیبل نہیں ہے اور نہ گورنمنٹ اس کو ٹالریٹ کرے گی۔ آپ مہربانی کریں، آپ تعاون کریں اور فوری طور کے اوپر مرغی کا گوشت جو ہے اس کو واپس اس قیمت پر لے کر آئیں جس قیمت پر یہ اکتوبر، نومبر، سپٹمبر میں تھا، اور ان سے مزید میٹنگز بھی ہماری ہونی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو رمضان شریف کے اندر جو میکسیمم ریلیف مل سکتا ہے وہ ریلیف پرووائڈ کریں۔ سر وی ہوپ کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو، کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم ابھی بھی ایون یوٹیلیٹی سٹورز پر چلے جائیں تو وہاں سے جو آٹا اور دالیں ملتی ہیں انفارچونیٹلی وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال جس طرح سے آپ یہ بات کریں، وی ہوپ کہ آپ کی سرپرستی میں اور آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس مؤثر انداز میں رکھ سکیں۔ ایک اور بات میں برائلر کے ریٹ پر کرنا چاہوں گی، اور اگر ہم دیکھیں تو مرغی کی قیمت جو ہے اس وقت تقریباً 700 روپے کلو تک ہمیں مرغی کا گوشت جو ہے وہ دستیاب ہے۔ ابھی ہم 2-3 مہینے پہلے دیکھ لیں اتنے حالات برے نہیں تھے۔ سو واٹ ڈو یو تھنک رمضان میں اس کو مینج کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور یہ جو حالیہ اضافہ ہم نے دیکھا مرغی کی قیمتوں میں، اس کے پیچھے بھی کوئی گروہ وغیرہ ہے یا یہ آرٹیفیشل انداز میں اس کی پرائس جو ہے وہ انکریز کی جا رہی ہے؟ یہ کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ٹوٹل ایک مافیا ہے جو کام کر رہا ہے۔ یہ مرغی کی قیمت آرٹیفیشلی بڑھائی گئی ہے، اور پہلے انہوں نے شور مچایا کہ جی ہمارے جہاز روک دیے گئے ہیں، ہمارا فلاں ہو گیا ہے۔ اگر دیکھیں، ہم نے میکسیمم ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے میکسیمم ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہر آڑ میں ہر روز مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں،
اور ان کو یہ واپس لانا پڑے گا. دیکھیں اس طریقے سے کام نہیں چلتا کہ آپ ملک کے غریب عوام کو جو ہے وہ اپنے پروفٹ کے لیے اور ایک آرٹیفیشل ہائپ کریٹ کر کے پیسے اکٹھے کر کے میڈیا کمپین ہو رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف اور چینلز کے اوپر چل رہی ہے کمپین, اشتہار چل رہے ہیں لمبے چوڑے, اور یہ ساری آرٹیفیشل جو طریقہ کار ہے اب یہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نے یہ پرائسز. سر ود ڈیو اپالوجی میں یہ بات یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ حکومت کا براہ راست اس وقت حصہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے, اس کے پیچھے مافیا انوالو ہے اور یہ آرٹیفیشلی پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں, آپ کی نالج میں ہے, سو پھر حکومت کا سر کیا کام ہے اس کو؟ تو پھر میں فرض کر رہا ہوں, میں یہ فرض کر رہا ہوں جی کہ ہم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جلدی آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ ہم اس مافیا کو, اس نیکسس کو توڑیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کی بڑی سخت ہدایات ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر ہم نے پرسوں بھی میٹنگ رکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ گڈ ریزلٹ. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اینڈ ہی از ایکچولی ویری ہوپ فل کہ جو رمضان آئے گا اس میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی, یوٹیلیٹی سٹورز پر جو چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. یہ جو مافیا اس وقت مرغی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے یا اس طرح, اس کو بھی جو ہے کنٹرول کر لیا جائے گا. بٹ لیٹس سی کہ یہ معاملات کب کس طرح سے مینیج کیے جاتے ہیں. ابھی میں رخ کرنا چاہوں گی اشرف مہتاب صاحب کا. اشرف صاحب, آپ نے بھی طارق بشیر چیمہ صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی, باتیں تو وہی پرانی ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ وہی بلیم گیم جو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے میں 70 سالوں کا گن صاف کر رہا ہوں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کا جو 3 سال میں گن ڈالا ہوا ہے اور جو کرپشن ہے اس کو صاف کریں. IMF سے ان کا معاہدہ تھا, انہوں نے بریک کیا. باتیں تو وہی پرانی ہیں, ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. اور میرا یا مطلب بینگ اے لے ویمن, میرا یہ بالکل اس سے سروکار ہے ہی نہیں کہ کس نے کیا کیا. مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے گھر کی گروسری کتنے کی آ رہی ہے اور وہ آج سے سال پہلے کتنے کی آتی تھی. سو ہم نے سروائیول کی طرف جانا ہے. یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ڈو یو تھنک ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی, آپ نے موقع دیا. یہ جیسے انہوں نے کہا جی, وہ آپ نے ہی کہا انٹرو میں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 75 سال کا گند صاف کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی عمران صاحب کا ہم جو گند صاف کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ آپس میں ان کی بلیم گیم جو ہے وہ عوام کے لیے سود مند نہیں ہے. عوام کو جو ریلیف ملے گا پھر جا کے وہ گورنمنٹ کی تعریف کرے گی یا ماضی کی جو اچھے کام ہوں گے ان کی تعریف کرے گی. ادروائز دیکھیں, غریب کے بچے کے پیٹ میں اگر روٹی نہیں ہوگی تو مجھے یہ بتائے وہ بل بلائے گا, چیخے گا, غریب کو بھی اس کی مشکلات ہوں گی. تو یہ کہہ دینا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, جو کیا ہے اس کا بتانا چاہیے. یہ تو گاگ ہی گئے, تو ہم تو عرصہ دراز سے سن رہے ہیں. آپ پچھلے 75 سال کی بات لے لیں, ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم چاند پہ لے جائیں گے ان کو, غریبوں کو, ہم ان کو یہ سونے کے نوالے دے دیں گے. کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں. اور یہ کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی, مہنگائی دن بہ دن اوپر جاتی ہے. تھوڑا سا زیادہ پیش کر دیتا ہوں. یہ صرف فروری کے مہینے کے اندر اگر بات کریں تو 31.5% مہنگائی ہوئی ہے. 31.5%. پوری دنیا کا آپ اٹھا لیں ممالک, شاید کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ملک شاید اس کے ساتھ کمپیریزن ہم کر سکتے ہو پاکستان کا, باقی کہیں نہیں کر سکتے. 3%, 4%, 5%, 6%, حد ہوگی 7% ہوگی. اب 7% اور 31% کا بیچ میں ذرا آپ فرق نکالیں تو پھر ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں جی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, جی ہم بہت کچھ کریں گے, کیسے کریں گے, کیا کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں یہ گھی جو کبھی 150 روپے کلو ہوا کرتا تھا خان صاحب کے دور سے پہلے, جب وہ آئے تھے تو کہتے تھے ستیہ ناس ہو گیا, معیشت بیٹھ گئی, اور کہاں کہاں لیکچر دیے انہوں نے. تو وہ آج گھی جو ہے وہ 480 روپے سے لے کے 650 روپے تک بک رہا ہے, مختلف برانڈ کے مختلف گھی. اس طرح کھانے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ ایک گھی کا پاؤچ ہے, مطلب پاؤچ, ہاں جی, یہ پورے ڈبے کی بات نہیں ہو رہی. تو اسی طرح کھانے پینے کے تیل کی بات کریں تو وہ بھی 650-700 پہ چلا گیا ہے. چینی جو ہے وہ 105 روپے پہ اس وقت بک رہی ہے, جو کہ 80-85 روپے میں یہ جب آئے تھے تو اس وقت بک رہی تھی. اس کے بعد آٹے کی بات کریں 150 روپے کلو ہے. اب اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب نے یہ آپ نے پوچھنا چاہیے تھا کہ جی جو نئی کی آ رہی ہے فصل, اس کی قیمت کتنی بڑھا رہے ہیں آپ, جو سرکاری سپورٹ پرائس ہوگی وہ کیا ہوگی. آپ سن کے حیران ہوگی 80% اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں 80% اضافہ کرنے کے بعد جو تنخواہ دار طبقہ ہے, مزدور ہے, جو میرے جیسا آپ جیسا بندہ ہے, کیسے سروائیو کرے گا. ابھی جو ہے آٹے کا مطلب 5 kg کا تھیلا جو اچھی کوالٹی کا آٹا ہے وہ آپ کو 700-750 سے کم کا نہیں مل رہا. وہی بتا رہا ہوں, اس میں مزید اضافہ ہوگا تو بات تو پھر 1000 روپے سے اوپر چلی جائے گی. میں وہی بتا رہا ہوں کہ جب روٹی اس وقت 15 روپے کی بازار کے اندر 15 سے 20 روپے کی, بعض شہروں میں 20 سے بھی اوپر ہے,
ایک نہیں ہے کوئی کنسرن. اور نان 35-30 سے ٹھیک ہے. 35 کا. اب جب 80% اس کے آٹے کے یعنی جو اس کا خام مال ہے جس سے وہ روٹی بنتی ہے اس میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ 80% وہ اضافہ اس میں ڈالیں تو یہ آپ کو 25 سے 27 روپے کی روٹی ملے گی آنے والے دنوں میں 1-1.5 مہینے کے بعد. پھر اس کے بعد نان کی بات کریں جس کو غریب کے کھانا پینا بھی مشکل کیے جا رہے ہیں, اور نان جو ہے وہ 45 روپے تک یا 50 روپے کا ملے گا, کیونکہ جیسے ہی 80% اس میں اضافہ ہوگا تو مالکان اس میں اضافہ کریں گے, پھر وزن بھی کم دے رہے ہیں. جو انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ 100 گرام کی روٹی ہوگی, آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ تھوڑا سا کرنے حکومت یہاں پہ کنٹرول کرنے لگ جائے تو جو گندم کا مافیا ہے وہ کہے گا ہم ہڑتالیں کر رہے ہیں, ہم آٹا نہیں سپلائی کریں گے, وہاں سے معاملات سارٹ آؤٹ ہوں گے, نان بائیوں تک جائیں گے, وہ کہیں گے ہمیں قیمت نہیں بڑھانے دی جا رہی, ہم بھی ہڑتال کر رہے ہیں. وہ کریں گے. یہ بڑا اچھا سسٹم کیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ گندم کی سپلائی فلور مل کو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. جو قیمت آئے گی اس کے اوپر جو ان کے اخراجات ہوں گے اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا اور وہ آٹا سپلائی کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی وافر مقدار میں گندم اگر وافر میں ہے تو پھر ابھی رشیا سے جہاز آیا, ابھی لینڈ کیا ادھر گوادر پورٹ پہ, تو وہ کس لیے آیا؟ اگر ہمارے پاس وافر گندم ہوتی جو پچھلے سال کی ہم کب بات کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں آتا؟ اور آنے والے سیزن میں تو گندم ویسی کم ہے, سیلاب زدہ علاقوں میں کاشتکاری نہیں ہو سکی, اگر ہوئی ہے تو وہاں پیداوار آپ کو فی من اتنی نہیں ملے گی جتنی ماضی میں ملتی تھی. تو پھر کیا ہوگا؟ لامالا اس میں کمی ہوگی, پھر منگوائیں گے. اب آگے آجے اگر دال چنا کی بات کریں تو 300 روپے 260 روپے تھی, 300 روپے میں ہو گئی ہے ابھی یہ چند دنوں کے اندر. اور دال ماش ہے وہ تقریباً 400 روپے تھی, 460 روپے کی بک رہی ہے. اسی طرح سے باقی چیزوں کی, چائے کی پتی کو لیں, آگ لگ گئی ہے 290 روپے ایک پاؤ کا پوچھ, چھوٹا پوچھ ہے 290 روپے تھا, وہ 330 روپے میں. بسکٹ بچوں کا کتنا کا ہوتا ہے اس میں 4-5 بسکٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹے, اور پہلے 5 روپے تھا, اب وہ 10 روپے ہوا ہے, 15 روپے کا ہونے جا رہا ہے, بند کر دیے انہوں نے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے, یعنی قیمت بڑھانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اگر یہ ایک نہیں کریں گے نا تو وہ پیکٹ میں 4 تھے نا تو وہ اب ایک کر دیں گے. دودھ کی بات دیکھیں, پانی ملا دودھ, کیا کیا اس میں ملا ہوا ہے, ملاوٹ زدہ اس میں, پتہ نہیں اللہ معاف کرے وہ نام نہیں لے کر کے بھی ہم صحت تو وہ 150-60 روپے کلو میں بک رہا ہے. تو مجھے پتہ نہیں ہے, اور وہ بھی خالص ہے یا نہیں, یہ جو ہرا ہرا دکھاتے ہیں نا وزیر آ کے وفاقی, مجھے وہ ہرا ہرا گراؤنڈ پہ نہیں نظر آتا, یہ باتوں میں ان کی نظر آتا ہے, لیکن آن گراؤنڈ آپ جا کے دیکھ لیں, کسی غریب سے بات کر لیں, مر رہا ہے. جس کی 25,000 انہوں نے دیہڑی مقرر کی تھی نا ڈیلی ویجز کے لیے, فیکٹری ورکر کے لیے, اس کے اوپر اتنا برڈن بن گیا کہ 10,000 روپے اس کی رہ گئی ہے وہ تنخواہ. 12,000 روپے ایکسٹرا اس کے اوپر برڈن ڈال دیا انہوں نے ایک مہینے کا. مجھے یہ بتائیں 10,000 کے اندر وہ کرائے کا اگر مکان ہوگا کیا کرے گا بیچارہ, بچے کیسے پالے گا, 2 بچے اگر ہیں تو آپ کیسے گزارا کریں گے؟ یہ کر کے دکھائیں گے وزیر خود ایک دن کر کے. وزیر صاحب سے میری درخواست ہے, وزیر خزانہ صاحب سے میری درخواست ہے, اتنے بڑے ملکوں کے اتنے بجٹ انہوں بنائے, آئے نا میرے ساتھ میرے گھر میں آ جائیں, میرے گھر کا بجٹ بنا کے مجھے دے دیں, مجھے اس کے اندر مجھے ساری چیزیں پرووائڈ کر کے دکھا دیں, میں یقین کریں ان کا مرید ہو جاؤں گا. میں ان کا جو کہیں گے یعنی کہ جس طرح سے کہیں میں اس طرح کہنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اب بات کرتے ہیں, یہ اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے سب سے بڑا مسئلہ وہ ڈالر کا بنا ہوا ہے. اب یہ جو سابقہ مشیر و وزیروں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں وہاں سے ڈالر ہی ڈالر نکل رہے ہیں. ابھی یہ ریسنٹلی عبدالعزیز دستی کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے تو وہاں ڈالر نکلے ہیں. ایک جگہ پہ اب حیران ہوں گے آپ, ایک جگہ پہ ریڈ ہوئی قتل کے سلسلے میں, اس گھر کے اندر سے 30,000 ڈالر نکلے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈالر جو چھپائے گئے ہیں, جو ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی ڈالر کہاں گیا, یہ سیاستدانوں کے جو حامی ہیں, یہ سیاستدان ان کے گھروں میں آج چھاپے مار لیں. میں تو کہتا ہوں کوئی ایسی فورس آئے, کوئی ایسا لاہ عمل بنے, کوئی ایسی پالیسی بنے, ہر سیاستدان جو ہے اس کے گھر پہ چھاپا پڑے. یقین کرے آپ کو کمی نہیں ہوگی, 10-12 ارب ڈالر ان سے یہاں سے مل جائیں گے جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. ویسے یہ جب آتے ہیں ٹی وی پہ, وہاں عوام پبلک میں آتے ہیں تو اتنی ہمدردی جتاتے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمدردی جتانی ملک کو اب ضرورت ہے تو وہ نکالو یار ڈالر, آپ کے ہی ڈالر ہیں, وہ بینکوں میں لے آؤ, وہ زر مبادلہ کے اندر وہ اس کو ایڈ کر لو, تو پھر تو ہم مانے نا کہ آپ بڑے ہمدرد ہیں. لیکن یہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, لیکن ہم سولوشن بھی, آپ نے پچھلی دفعہ بھی کچھ ایک سولوشن بتایا تھا کہ کیا کر کے ہم بہتری کر سکتے ہیں, لیکن اس کا سن لیں, اس سولوشن کا بھی یہ حل ہوا کہ سولوشن اناؤنس کر دیا اور اس کے اوپر ٹیکس امپلیمنٹ شروع ہو گیا ہے, 1 مارچ سے ہوگا. غریب کے اوپر جو مہنگائی ہے وہ 1 مارچ سے آنی, یعنی فروری سے ہی شروع ہو گئی ہے. 15 مارچ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات پھر بڑھے گی, اور کم نہیں ہوگی بہت زیادہ, کیونکہ 18 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا. 11,000 روپے سونے کی قیمت میں کل اضافہ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی پہ اس کو 2 بالیاں بھی بنا کے نہیں دے سکتے.
تو یہ باتیں پتہ نہیں کہاں سونا نہیں تو کرتے سر بہت دور کی بات ہے, آپ پہلے اپنا پیٹ پوجا تو پیٹ- کر لیں, میں وہی کھانے میں وہی کہہ رہا کے ہوں لالے کہ پڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ہمارے اندر انویسٹمنٹ کیا اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے پاکستان, مطلب اگر یہ آپ آئی ایم سے قرضہ بھی لے لیتے ہیں, ہمیں 17-18 ارب ڈالر چاہیے ایک سال کے لیے, سر اگلے اگین 2-3 میں سال اسی کے پر لیے. آؤں گی, میں نے ذرا یہ سیگمنٹ وائنڈ اپ کرنا ہے, کوئک سولوشن 30 سیکنڈز. سولوشن یہی ہے جو اس وقت بتایا تھا کہ اپنے خرچے کم کریں, اللہ تللے ختم کریں. ابھی یہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے, ان کو چاہیے تھا 1 مارچ کو امپلیمنٹ ہو جاتا. اب یہ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی اسی کمیٹی کے اندر شامل ہے, اب کمیٹی سفارشات تیار کرے گی. مجھے یہ بتائیں جب یہ ٹیکس لگاتے ہیں تو کوئی کمیٹی بناتے ہیں کسی عوام کے اور مراعات ان کی کوئی کام نہیں ہوئی, مراعات نہیں ہوئی, وہ 2-3 مہینے کمیٹی اسی کام میں لے جائے گی, پھر الیکشن آ جائے گا, اس کے بعد یہ حکومت چلی جائے گی, ہم تو کرنا چاہتے تھے چونکہ الیکشن آ گیا ہم نہیں کر اور یہ سکتے, انہوں نے اور وہ وہیں آپ نے رہے گی. دیکھا جب یہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے 5 روپے, تو کس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے اسحاق ڈار صاحب کو بڑا اپریشیٹ کر رہی تھی, تو کیا 15 مارچ کو جب قیمتیں بڑھیں گی پھر کیا کریں گی؟ کچھ نہیں, کل ڈالر کی قیمت میں ایک دم اضافہ, سارے سیاستدان سارے ایک جیسے ہیں, سارے ڈسکلوز ہو گئے, سب کا پتہ چل گیا عوام کو. اب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جس سطح پہ ہم آگے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ کل کلا پھر عوام ان کو سیدھا ہو جائے. یہ کہتے ہیں نا مشکل فیصلے کر رہے ہیں, پھر کسی دن عوام نے کوئی مشکل فیصلہ کر لیا تو ان کا جینا بحال ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, بالکل اس سے پہلے یہ ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ اشرف مہتاب صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. شو میں ایک بریک, واپس آئیں گے بریک کے بعد.